नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। आज के दर्स में हम सूरतुल फातिहा का आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, जिस तरीके से हमने दर्स में कहा था कि आधी सूरतुल फातिहा को अल्लाह ताला ने अपने लिए और आधी को अपने बंदे के दरमियान रखी है। यानी अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा को तकसीम किया दो हिस्सों में, आधी अपने लिए और आधी अपने बंदे के दरमियान। हदीस से हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपने और अपने बंदे के दरमियान सूरतुल फातिहा को बांध दी है। तो इसी आधी सूरत में इय्याका नअबुदु भी आता है। इय्याका नअबुदु क्या मतलब? सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु खास तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी खास तुझ से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम खास तेरी इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते, सिर्फ ए अल्लाह तेरी ही इबादत हम करते हैं। व इय्याका नस्तईन, यहाँ से बंदे का हिस्सा शुरू हो रहा है। जो बंदे के लिए दुआ सूरतुल फातिहा में आई है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि ए अल्लाह हम खास तुझ से ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो नाबुदु ये इबादत से मुश्तक है। नाबुदु अब्द इबादत से मुश्तक है, जिसके माना है किसी की इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत की वजह से उसके सामने अपनी इंतहाई आजी और फरमान बरदारी का इजहार करना। इबादत यानी नाबुद का क्या मतलब है? इबादत का क्या मतलब है कि किसी की इंतहाई ताज़ीम और मोहब्बत की वजह से, आपके दिल में किसी की ताज़ीम है, इंतहाई ज़्यादा ताज़ीम और मोहब्बत है, इसी इंतहाई ताज़ीम और मोहब्बत की वजह से अपनी आजिज़ी को और फरमानबरदारी का इजहार करना, यानी उसके सामने झुक जाना। ये किसका मतलब है? नाबुदु का मतलब है, इबादत का मतलब है। और नाबुद में जिल्लत और पस्ती का माना भी पाया जाता है। यानी हम इबादत करते हैं तो अपनी आजिज़ी का इकरार करते हैं, अपनी जिल्लत का इकरार करते हैं, अपनी पस्ती का हम इसमें क्या करते हैं? इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। ठीक है। और नस्ताइन ये इस्तिआनत से मुश्तक है, जिसके माना है किसी से मदद मांगना। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि इसका अब क्या मतलब हुआ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बाज़ सल्फ का फरमान है कि जो कुरान है, कुरान का जो राज है वो सूरतुल फातिहा है, और जो सूरतुल फातिहा का राज है वो इय्याका नअबुदु और इय्याका नस्तईन है। यानी इस आयत के पहले हिस्से में शिर्क से बेजारी का ऐलान है। इय्याका नअबुदु, हम खास तेरी इबादत करते हैं। तो इस आयत के हिस्से में शिर्क से इनकार किया जा रहा है। शिर्क से हम बेजारी का ऐलान कर रहे हैं कि हम किसी की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं जो अल्लाह है, जो वादहू ला शरीक अल्लाह है। और दूसरे जुमले में अपनी ताकतों और कुव्वतों का इनकार कर रहे हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपने तमाम कामों को सुपुर्द कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि नस्ताइन इस्तिआनत से है, मदद तलब करना, और अपनी कुव्वतों का इसमें क्या कर रहे हैं? हम अपनी ताकतों का, अपनी कुव्वतों का इनकार करें कि हम में कोई ताकत नहीं है, हम में इतनी ताकत नहीं है, हम हर काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत के मोहताज हैं। तो नस्ताइन का ये मतलब हुआ। और इसी तरीके से और आयतें भी हमें कुरान में इसी मौजू के मुताबिक मिलती हैं।
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کی ہی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، یعنی اسی پر بھروسہ بھی کر، یعنی فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کر، اس اللہ کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ بھی کر، یعنی تیرا رب تیرے اعمال سے غافل نہیں ہے، مدد ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگو۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یعنی مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کو اپنا کارساز سمجھ، یعنی ہر کام میں اپنے آپ کو اسی کا محتاج سمجھ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ۔ تو جب بھی آپ کو کوئی کام پڑ جائے تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی صفت اور ثنا بیان کی شروع والی آیتوں میں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، صفت بھی بیان کی اپنی، اور اپنی کبریائی بھی بیان کی، اپنی ثنا بھی بیان کی، تاکہ قرب الہی میں حاضر ہو گیا۔ یہ آیتیں قرب الہی میں آئی ہیں، اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے ہیں، اور اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا۔ یعنی جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی، گویا کہ آپ قرب الہی میں کیا ہو گئے، حاضر ہو گئے ہو۔ پھر اس کے بعد جب آپ خطاب کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں آپ اپنے رب سے، اپنے مالک سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ اپنی میں ذلت اور اپنی مسکینی کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی اپنی مسکینی کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں آپ ان آیاتوں میں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس میں کہتے ہیں کہ یا رب ہم تیرے ذلیل غلام ہیں، اور اپنے تمام کاموں میں کیا ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا خود کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ تم نے میری ثنا کس طریقے سے کرنی ہے، اور اپنے بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد دیا ہے کہ جب تم میری کبریائی بیان کرو، جب تم میری حمد و ثنا بیان کرو، تو کن الفاظ کے ساتھ بیان کرو گے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے رب نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو اس آیت میں ہم شرک سے بیزاری کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اور اپنی کیا بولے ساتھ، اپنی کمزوری کا کیا کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ انسان پر تین قسم کے حالات گزرتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، اور ایک مستقبل۔ تو پچھلی تین آیاتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، یعنی ماضی میں وہ کچھ نہیں تھا، نابود سے بود کیا گیا، یعنی وہ کچھ نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیا بخشا، اس کا وجود بخشا، جو تمام کائنات میں سب سے بہترین شکل میں اس کو بنایا گیا، اشرف المخلوقات میں اس کو پیدا کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، جانوروں میں پیدا کر سکتے تھے، پرندوں میں پیدا کر سکتے تھے، کیڑے مکوڑوں میں پیدا کر سکتے تھے، یا بالکل ہمیں وجود ہی نہ بخشتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ماضی میں کیا بخشا، وجود بخشا، اور بہترین شکل اور صورت میں وجود بخشا، اور عقل اور شعور ہمیں دیا، بصیرت ہمیں دی، یہ سب اسی کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں ماضی میں دیا، اور حال میں ہماری پرورش اور تربیت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ تو الرحمن الرحیم سے
ہم پہ مہربانی بھی کر رہا ہے، ہم پہ اپنی عنایت بھی کر رہا ہے، ہم پہ اپنی عطا بھی کر رہا ہے، تو یہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہاں سے حال کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین میں یہ بتایا گیا کہ مستقبل میں بھی تو اپنے خداوند کا محتاج ہوگا، اپنے خدا کا محتاج ہوگا قیامت کے دن، روز جزا کے دن، یوم الدین میں تو اپنے رب کا محتاج ہوگا اس دن بھی۔ تو ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، تینوں حالتوں میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ تو مانگا کرو و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں میں تینوں حالوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ماضی میں بھی ہم اپنے رب کے محتاج، حال میں بھی ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، اور مستقبل میں بھی ہم اپنے رب کے محتاج ہوں گے۔ تو عقلی تقاضا بھی یہ ہوا کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ کس کی جائے؟ رب ذوالجلال کی جائے، اور عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلیل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں؟ بس مسجد میں گئے، اللہ اکبر کی، 2 سجدے کی، 1 رکوع کیا، بس سلام اور بس دعا کی اور بس نکل آئے، پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ اکبر سے لے کے سلام تک بیچ میں پڑھا کیا۔ عبادت ہے محبت کا نام، عبادت ہے انتہائی تعظیم کا نام، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنے کا نام، جس میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا، یہ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو جو عبادت کسی دوسری ہستی کی نہیں کی جاتی، کسی دوسرے بندے کی نہیں کی جاتی، عبادت صرف اللہ رب العزت کی جاتی ہے۔ اگر ایک عاقل بندہ بھی اپنی عقل سے سوچے کہ اس کی مہربانی کتنی ہے، تو وہ پکار اٹھے گا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ مہربانی تو اسی کی ہم پر ہے، عطائیں تو اسی کی ہم پر ہیں، تو حق بھی اسی کا بندہ ہے کہ ہم کہیں ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر عبادت کے بعد اسی سے پھر دعاؤں میں مدد بھی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری یہ پریشانی ہے، اس کو پریشانی کو ختم کرنے میں ہماری مدد فرما۔ تو ہر ایک چیز میں، چاہے دینی امور ہو یا دنیاوی امور ہو، کس سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ رب ذوالجلال سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو ہم حاجت روا اللہ رب العزت کو سمجھیں، اسی کے سامنے دست سوال دراز کریں، اور کسی اور کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ یعنی جب بھی آپ مانگیں تو خاص اپنے رب سے مانگیں، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نمازوں میں ہر وقت اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم نے حقیقی رب کو چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کی کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہی اپنا راہبر سمجھ کے اور اسی سے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اسی کی کیا کر رہے ہیں؟ چاپلوسی شروع کر دی ہے۔ تو رب سے مانگیں، رب ذریعہ بنائے گا، اور کس طریقے سے ذریعہ بنائے گا یہ نہ مجھے پتا اور نہ آپ کو پتا ہے۔ تو ہمیشہ عبادت کریں رب کی، اور خاص اس نیت سے کریں کہ اس کی ہم پہ مہربانی ہے، اس کی ہم پہ عطائیں ہیں، تو عبادت کے لائق وہی ہے۔ عبادت اس نیت سے نہیں کریں کہ ہمیں جنت ملے گی، یا اس نیت سے عبادت نہیں کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ اس نیت سے کریں گے تو یہ عبادت آپ کی باطل ہے، یہ عبادت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عبادت اس نیت سے کریں کہ رب کا حکم ہے، جنت ملے یا نہ ملے ہم عبادت کریں گے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے، رب کا ہماری طرف حکم ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور ہمیشہ عبادت کے بعد رب سے مانگا بھی کریں، اپنی التجائیں، اپنی آرزو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے درباروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاؤں نے بھی رب سے مانگا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نہیں تھا، انہوں نے بدر کے میدان میں کس سے مانگا؟ اپنے رب سے مانگا۔ اور احد کے میدان میں کس سے مانگا؟ صحابہ کو کس سے مانگنے کی تلقین دی؟
کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور اپنے رب سے مانگو. یعنی جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی آپ کو کسی چیز میں دقت ہو، مسئلہ پیش آئے، تو آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اپنے رب سے مانگنا ہے. کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انبیاؤں نے بھی، ولیوں نے بھی، پیغمبروں نے بھی، صحابہ نے بھی، تابعین، تبع تابعین نے بھی، سب نے کس سے مانگا ہے؟ رب سے مانگا ہے. البتہ وسیلہ کر سکتے ہیں. کسی نیک بندے کا، انبیاؤں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، اولیاء کا یہ وسیلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک. لیکن ڈائریکٹ کسی سے آپ مانگ نہیں سکتے ہیں رب کے سوا. ڈائریکٹ آپ مانگیں گے رب سے مانگیں گے. البتہ کسی کی نیکی کا وسیلہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ کس سے مانگنا ہے؟ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے. امام، اور عبادت صرف روزے اور نماز کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ خیرات کا نام عبادت نہیں ہے. امام غزالی اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تلاوت قرآن عین عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. حلال روزی کے لیے کوشش کرنا عین عبادت ہے. روزی کی تلاش کرنا اور حلال روزی کی تلاش کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے. پڑوسی اور ساتھیوں کے حقوق کو ادا کرنا یعنی حقوق العباد، یہ بھی عبادت ہے. لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور سب سے اہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ بھی عبادت ہے. تو اتباع سنت یہ ایک بہت شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، کیا کریں کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے؟ تو میرے شیخ نے کہا کہ زیادہ لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ لمبے چوڑے ذکر، اذکار اور مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، پابندی کے ساتھ کرو گے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت تمہیں مل جائے گی. اور یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہے. میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ بتائیں کہ وہ راستہ کیا ہے. کہ ہم تو آج کل شارٹ کٹ کے پیچھے گھومتے ہیں کہ اگر ایک راستہ ادھر سے جا رہا ہے اور اس میں 5 منٹ لگتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ ہو کہ جو مجھے 2 منٹ میں یہاں تک پہنچا دے. آج کل دور ہی شارٹ کٹ کا ہے، اسمارٹ ورک ہے، ہارڈ ورک ختم ہو گیا. تو شارٹ کٹ طریقے کے ساتھ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ انہوں نے فرمایا اتباع سنت. سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہر کام میں سنت کی اتباع کرو. کپڑے پہنو سنت کے طریقے سے، کپڑے اتارو سنت کے طریقے سے، کھانا کھاؤ سنت کے طریقے سے، ہاں پگڑی باندھو سنت کے طریقے سے، کپڑے بناؤ سنت کے طریقے سے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو سنت کے طریقے سے، عبادت کرو سنت کے طریقے سے، جوتے پہنو عبادت کے سنت کے طریقے سے، یہاں تک کہ استنجے کے لیے واش روم بیت الخلاء بھی جاؤ تو سنت کے طریقے سے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، استنجا سے لے کے جہاد تک تمام کاموں کا ہمیں سنت کے مطابق طریقے بتائے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن یہ ہم صرف قولن کہتے ہیں، صرف ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. لیکن اصل عاشق رسول وہ ہے جس کے عمل سے، جس کے حلیے سے سنت ٹپک رہی ہو. آپ اولیاءوں کی زندگی دیکھیں تو وہ ان کو جب اللہ کی معرفت ملی ہے تو اتباع سنت کی وجہ سے ملی ہے. تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کو اللہ کی معرفت ملی ہے تو اتباع سنت کی وجہ سے. صحابہ کو جو یہ لیبلز ملے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عشرہ مبشرہ کے جو القاب ملے ہیں،
یہ القاب ملے تمام صحابہ جنتی ہیں، کس وجہ سے؟ اتباع سنت، اتباع سنت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اس زمانے کا ولی بنوں، اللہ کی معرفت مجھے ملے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سچا عاشق بن جاؤں، تو اتباع سنت ضروری ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کو زیارت مصطفیٰ بھی ہوگی، اور زیارت مصطفیٰ کے لیے سب سے جو اہم اور جو ضروری چیز ہے وہ آنکھوں کا پاک ہونا۔ ہر ایک بندے کی التجا ہے بحیثیت محمدی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی، کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو۔ تو اس کا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو پاک کر دیں تو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ جتنی نظر پاک ہوگی اتنی جلد دیدار ہوگا، جتنی نظر پاک ہوگی اتنی بار بار دیدار ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے، تو یہ شارٹ کٹ طریقے میں بتا رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ جتنی باتیں آئیں گی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ تو یہ تھا امام غزالی نے اپنی کتاب اربعین میں 10 قسمیں بتائی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر الہی، حلال روزی کی کوشش کرنا، حقوق العباد، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ٹھیک ہے، اور اتباع سنت۔ تو اسی لیے ان دیکھیں تمام چیزوں میں کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کریں۔ آج ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دنیا اور دنیا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جس کے ساتھ بیٹھے تذکرہ ہوگا پیسہ، کیسے آئے پیسہ، کیا طریقہ ہو پیسہ آئے۔ آج جدھر بھی بیٹھے پیسے کے بارے میں بات ہوگی، جدھر بھی بیٹھے دنیا کے بارے میں بات ہوگی، یہاں تک کہ جنازوں پہ لوگ کھڑے ہو کے دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ قبرستان میں کھڑے ہو کے ایک عزیز و اقارب کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، اس کو لاحد میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آج کا مسلمان گپے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی۔ یعنی کہ اس عبرت کے مقام پہ بھی ہم رب کا ذکر نہیں کرتے۔ اتنے ہم غافل ہو چکے ہیں رب کے ذکر سے، اتنے ہم غافل ہو چکے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن آج ہم 5 ہی 5 نمازیں پڑھ کے کیوں برائی سے نہیں بچ رہے ہیں؟ سوال ہے۔ اسی لیے کہ ہماری نماز نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے سوچ سمجھ کے، اس طریقے سے ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ اب نماز میں تلاوت کریں تو آپ کو پتہ لگے گا الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے کیا بات کی، الرحمن الرحیم میں کیا بات کی۔ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور سوچیں کہ اس میں کیا بات ہوئی، کیا ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھی، پھر پڑھیں الرحمن الرحیم، اس پہ رک جائیں، سوچیں رحمان کے بارے میں، رحیم کے بارے میں، پھر پڑھیں مالک یوم الدین، پھر رک جائیں، سوچیں کہ مالک یوم الدین پہ ہم نے کیا بات کی، پھر آگے چلیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم عبادت خاص تیری کرتے ہیں۔ آیا اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو آیا ہم اسی طریقے سے رب سے مدد مانگ رہے ہیں جس طریقے سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہر رکعت میں 4 دفعہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور پھر آپ رکعتوں کو گنیں، اور ہر رکعت یا تو 2 کی ہوگی یا 4 کی ہوگی، تو کتنی دفعہ ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ لیکن صرف کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، برابر نہ کریں، اور نہ تو اتنا کسی کا خوف ہو جتنا آپ کے دل میں رب کا خوف ہے۔ آج ہمیں دنیا کا خوف ہے، بے روزگاری کا خوف ہے، رشتے ختم ہونے کا خوف ہے، نوکری کے ختم ہو جانے کا خوف ہے، مختلف خوف ہمارے دل میں موجود ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں زیادہ ہونا چاہیے، اور اس خوف کے برابر کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔
اور جتنی امید آج ہم دنیا سے باندھ دیا نا، یہ اللہ سے جتنی امید ہونی چاہیے اس سے زیادہ امید ہم نے دنیا والوں سے باندھ دی ہے. کوئی کام آتا ہے تو یار اس کے پاس چلے جاؤ، کسی امید سے شاید ہو جائے. اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ امید بھی سب سے زیادہ تمہارے دل میں اپنے رب کی ہونی چاہیے، اس کے بعد دنیا اور دنیا والوں کو دیکھیں گے. اور بھروسہ بھی اپنے رب پہ پورا پورا ہونا چاہیے. اتنا بھروسہ سب سے بڑھ کر کہ اس کے برابر بھروسہ کسی اور کا نہ ہو. تو خوف سب سے زیادہ رب کا ہونا چاہیے دل میں، بھروسہ سب سے زیادہ رب کا ہونا چاہیے دل میں، امید سب سے زیادہ رب کی ہونی چاہیے دل میں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کر رہے، اور جتنی اطاعت اور خدمت اللہ کی ضروری ہے اتنی کسی اور کی ضروری نہیں ہے. اور نہ ہی آپ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھیں جتنا آپ اللہ کی عبادت کو سمجھتے ہیں. اللہ کی عبادت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت ماننی چاہیے. نظر بھی اللہ کے نام کی، منتیں بھی اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے شہر میں، مختلف بدعات ہیں، مختلف چیزوں کو ہم نے رنگ دے دیا اسلام کا. ہر ایک عبادت، ہر ایک نظر و نیاز، ہر ایک منت خاص اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اور مکمل عاجزی، مکمل عبادت اور مکمل اپنے آپ کو ذلیل کرنا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ رکوع میں جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے نہیں جھکے. آپ بس دنیا کے بنانے والے کے سامنے جھک گئے، یہ کافی ہے. دنیا کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ صحیح معنوں میں جھکے ہوں. تو جب آپ سجدے میں اپنی ناک اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور سب سے مقدس جگہ انسان کے سر میں پیشانی ہے، ماتھا ہے، وہ آپ اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں، تو پھر دنیا کے سامنے تو ٹیکنا ہی نہیں چاہیے. جب آپ نے بادشاہوں کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی تو وہ آپ کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، بشرط یہ کہ صحیح معنوں میں آپ اس رب کے سامنے جھکے ہوں. تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو. تمام کاموں میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے. اب یہاں ایک اور علمی بات آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اکثر ہم جمع کا صیغہ نا تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، رسپیکٹ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ جناب ہم کرتے ہیں نا، تو یہ ہم تعظیماً کرتے ہیں کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم جمع کی صیغے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا، وہ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو جمع کے صیغے ہیں یہ تعظیماً ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں. آخری سپارے میں مختلف قرآن کی مختلف جگہوں میں آتی ہے، لیکن زیادہ جو جمع کے صیغے ہیں وہ آخری سپارے کی صورت میں جگہ جگہ آئی ہوئی ہے. ہم نے بنایا، ہم نے زمین و آسمان بنائی، ہم نے دن رات پیدا کیے، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو تعظیماً اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے. تو بادشاہ کے لیے یعنی یا تعظیماً کسی کے لیے ہم جمع کے صیغے استعمال کر سکتے ہیں. یا ایک بندہ کے یا ایک بادشاہ بعض وقت کہتا ہے نا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یا ہم نے آپ سے فرمایا تھا، تو وہ بادشاہ تو ایک ہے لیکن وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تعظیماً کے لیے کر رہا ہے، رسپیکٹ دینے کے لیے کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے نعبد اور نستعین. تو یہاں پہ کیوں جمع کا صیغہ آیا ہے؟ یہاں پہ تو ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں پہ اپنی ذلت اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی طاقتوں اور اپنی قوتوں کا
انکار کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ تو عاجزی ہے اور اپنی تذلیل کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ جمع کسی کے کیوں استعمال ہوئے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تھوڑی علمی باتیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ آیاتیں ہیں، یہ مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنے والی آیاتیں ہیں. اس آیاتوں میں آپ اپنی مسکینی اور عاجزی کو ظاہر کرنا مقصود ہے. یہاں پہ ہم اپنی مسکینی اور عاجزی کو بیان کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں ایاک نعبد، تو صرف میں نہیں بلکہ ہم تمام مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بلکہ آپ اس دعا میں، اس اقرار میں اپنے ساتھ تمام امت کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ جمع کے لیے آیا تھا، تعظیماً نہیں آیا. اور نستعین، اور ہم تمام مسلمان، ہم تمام انسان، ہم تمام مخلوقات آپ کے محتاج ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور جب ایک امام جب نماز میں قرات کرتا ہے تو پیچھے مقتدی خاموش رہتے ہیں. تو جب مقتدی خاموش رہتے ہیں تو وہ امام اپنی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پیچھے جو مقتدی کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے مقتدی تمام نمازوں میں جب جمع کے ساتھ پڑھو تو خاموش رہتا ہے. تو یہاں پہ ایک امام اپنی اور مقتدیوں کی جگہ، جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ پہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کی جگہ پہ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم سب کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ اس اقرار میں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کریں گے اور تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اور ہر کام میں تیرے ہی ہم سب محتاج ہیں. تو یہاں پہ اس لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کرام، کہ یہاں پہ نعبد اور نستعین تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے. کیسے کہ جب بندہ عبادت میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ کس کے دربار میں چلا جاتا ہے؟ اپنے رب کے دربار میں چلا جاتا ہے. یعنی جب بندہ عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے. شریف لوگ ہی عبادت کرتے ہیں، شریف لوگ ہی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے. تو جب ایک بندہ اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے رب کی بندگی کرنے کے لیے، تو رب کہتا ہے تو شریف ہے اور تیری عزت ہے ہمارے دربار میں، اور عزت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جب تو اپنے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کر تو تعظیماً استعمال کر کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. لیکن تب جب تو عبادت میں کھڑا ہوگا، جب دربار سے نکل جائے گا تو تب پھر تعظیماً کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا. تو یہ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں یہ اس وقت، لیکن جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے تو آپ کو رب کہتے ہیں کہ تمہاری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے. واللہ عالم. لیکن بہتر قول یہی ہے کہ یہاں اس آیتوں میں ہم اپنی مسکینی اور اپنی عاجزی کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہی مقصود ہے. تو یہاں پہ ہم اپنے ساتھ باقی امتوں کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اور ایک شاعر ہے عرب کا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا غلام کہا کر پکارا کرو، یعنی اپنے رب کا مجھے غلام کہہ کر پکارو، کیونکہ یہی غلام لفظ مجھے زیادہ پسند ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے لیے اب کے الفاظ زیادہ پسند تھے بنسبت رسول کے، کیونکہ اس میں بندگی ہے اور اس میں عاجزی اور انکساری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، یعنی ان کو اب سے پکارا بھی ہے. اور بہت ساری جگہوں میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، جیسے قرآن کا نازل کرنا، نماز میں کھڑے ہو جانا، معراج کا ذکر کرنا، تو ان جگہوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے نام سے نہیں پکارا. وہاں پہ جب اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی عبد کہا ہے، اے میرے بندے. جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ،
ایک اور جگہ میں آتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عبد کے الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عبد کے الفاظ پسند ہے، اس میں عارضی اور انکساری ہے۔ تو معزز عزیزان کرام، اپنے آپ کو عبد میں شمار کریں، بندوں میں شمار کریں، اور اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ذلیل کریں، اپنی ناک اس کے سامنے رکھیں، کئی دیر تک رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں پھیلائیں، اپنی جولیوں کو اللہ کے دربار میں پھیلائیں۔ جب آپ صحیح معنوں میں اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جھکائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، اور پھر دنیا والوں کے سامنے تو بالکل بھی جھکنے نہیں دے گا۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیں، آج کل علماؤں کو دیکھ لیں، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دنیا ان کے پاس بالکل نہیں ہوتی، جیب میں 1000 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا، لیکن لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کو اچھی ان کو دعوت بھی دیتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، لیکن وہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ملا؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں صحیح معنوں میں جھکایا۔ آج ہم کیوں در در جھک رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں رب کے دربار میں جھکایا نہیں۔ جھکنا سیکھے رب کے سامنے، خاص دل و زبان سے اقرار کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہمیں یہ تمام چیزیں کی جو تعلیمات مل رہی ہیں، تو یہ ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ میں آتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ مخالفین کی باتوں سے تیرا اگر دل دکھتا ہے، یعنی مخالفین کی باتیں تیرا دل دکھاتی ہیں، تو ایسے وقت میں اپنے رب کی تسبیح اور حمد و بیان کر، اور سجدہ کر، یعنی نماز پڑھ، اور موت کو کثرت سے یاد کر، اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جا۔ تو جب ہمیں بھی دنیا میں مختلف پریشانیاں ملتی ہیں، تکالیف ملتی ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی علاج ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، آگے آیتوں میں آئے گا، سورہ ہجر میں بھی آئے گا، اور مختلف اور صورتوں میں بھی آئے گا، کہ جب بھی آپ کو پریشانی لاحق ہو، کسی سے تکلیف مل رہی ہو، اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، ذکر اذکار کریں، نماز میں کھڑے ہو جائیں، موت کو یاد کریں، اس کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مشغول کر دیں۔ تو یہی بہترین کیا ہے؟ بہترین علاج ہے ان چیزوں کا۔ اور جس طریقے سے میں نے بتایا نا کہ صوفیاؤں کا قول ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ عبادت آپ اس نیت سے نہیں کریں کہ ہمیں جنت ملے یا جہنم سے ہم بچ جائیں، یہ صوفیاؤں کا قول ہے کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فائدے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت مقصود خود اپنی مراد کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے جنت ملے، اور آپ کہ میں عبادت کروں تو مجھ سے جہنم کا عذاب ٹل جائے۔ یہ تو یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ تو تجارت ہوئی کہ ہم کریں گے تو ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے۔ آج ہماری عبادتیں نہیں ہیں، آج ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں رزق میں ہماری برکت ہوگی، تو ہم قرآن پڑھیں گے۔ ہم یہ ختم شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ ہم آج کل اللہ کی عبادت بھی کس نیت سے کر رہے ہیں؟ آج ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت اس نیت سے نہیں کرتے کہ رب کا حکم ہے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ یار کوئی ختم بتائیں ہمیں، کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں کہ ہمیں ہمارا کاروبار سیٹ ہو جائے، کوئی وظیفہ ہمیں بتائیں کہ اپنا ذاتی مکان مل جائے۔ تو یہ تو ہم وظیفے یا قرآن کی تلاوت یا نمازیں یا ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم اللہ سے ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، اور ہمیں نہیں ملے گی تو ہم کریں گے ہی نہیں۔ کہ جی کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ وظیفہ کریں، یار یہ تو میں نے کیا تھا، اس سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، چلو چھوڑو یہ والا نہیں کرتے، ہم دوسرا کرتے ہیں۔ تو ہماری آج عبادات تجارت بن گئی ہے، ڈیلنگ بن گئی ہے اللہ کے ساتھ۔
آپ خاص عبادت کریں اس نیت سے نہیں کہ ہمیں جنت ملے جہنم ملے، وہ اللہ کے کرم سے مل جائے گی. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، ایک کرم کیا آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے کہے گا اے بندے جا تجھے میں نے معاف کیا، جا جنت میں. جتنا بھی نیک ہوگا ایک چھوٹی سی گناہ کو پکڑ کے کہے گا کہ نہیں بس تمہاری یہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، چلو اب جہنم میں. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اگر وہ ہمیں نیکوں کو بھی جہنم میں پھینکنا چاہے وہ پھینک سکتا ہے. لیکن آپ عبادت خاص اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، وہ مالک ہے، ہمارا یہ کیا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. تو اس نیت سے نہیں کریں. اور اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، بالکل بے شک ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے آپ کو اللہ اجر دیں گے اور اس کا اجر اللہ ہی دے گا. لیکن اس نیت سے کہ مجھے ثواب ملے اور میں عبادت کروں گا، یا مجھ سے عذاب ہٹ جائے یا مجھ سے تکلیف ہٹ جائے تو میں عبادت کروں گا، تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ ڈیلنگ ہوگی اور یہ باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے. خاص اسی لیے کہا جاتا ہے اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے. اے اللہ تو مالک ہے، تو رب ہے، تو پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، ہم گندے ہیں، ہم ذلیل ہیں. یا اللہ ہم اپنی عاجزی کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہر کام میں مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت آپ کو اجر بھی دے گا، پھر اللہ رب العزت آپ پہ مہربانی بھی کرے گا. لیکن ہم خاص اس نیت سے کریں کہ ہمیں اجر ملے، جنت ملے، یا ہمارا یہ کام ہو جائے، تو یہ محض پھر یہ ثواب کی نیت اس میں نہیں ہوگی. اس میں پھر مفاد پرستی آ جاتی ہے، دنیا کی طلب آ جاتی ہے. تو دنیا کو پانے کے لیے آپ نہیں کریں، آپ خاص رب کے ہو جائیں، دنیا اللہ رب العزت آپ کے پیروں میں ڈال دیں گے. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. آپ خاص عبادت کریں، کائنات آپ کی پیروں میں نہیں آئے تو پھر آپ بتائیے گا. یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، اس قرآن کو آپ دل سے تسلیم کریں، آپ کے تمام راستے سیدھے ہو جائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.